ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। कोडिपेंडेंस से मुराद इम्बैलेंस वाला रिलेशनशिप। इसमें एक शख्स दूसरे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरा वापसी में कुछ नहीं दे रहा। जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से तकलीफ होती है। इंसानों में ये एक फ़र्क है कि रिलेशनशिप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाता जैसे जानवरों और परिंदों में जाता है। आगे इसने इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाना होता है, क्योंकि इंसान और जानवर में यही तो बुनियादी फ़र्क है कि दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ तालमेल बना के एक दूसरे की मदद करके आगे ज़िंदगी गुजारनी होती है। जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो उन्होंने औलाद पे फिर डिपेंड करना होता है, वापस उसी डिपेंडेंस वाले फेज़ में जाना होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि पहले बच्चे डिपेंड करते थे, अब वालिदैन डिपेंड करते हैं। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। आज़ादी एक फैंटेसी की शक्ल इख्तियार कर गई। यूरोप अमेरिका में आप देखें कि बच्चे आज़ादी के नाम पे वालिदैन से दूर भागना चाहते हैं। पेशेंट पास है तब भी तकलीफ ही है उनको, वो भी खुशी नहीं है। मतलब होता है ना कि पास हो बाहर नहीं आती। कोड डिपेंडेंट पे जैसे एक एडिक्ट को जब एडिक्शन उसके पीक पे होती है तो नशा मज़ा नहीं दे रहा होता। नशा करने से भी मुसीबत होती है, ना करने से भी। कोड डिपेंडेंस बहुत वर्सेटाइल है। दो इंसानों के दरमियान तो ये आमतौर पर देखने में आती ही है, लेकिन दोनों का इंसान होना ज़रूरी नहीं। कोड डिपेंडेंस एक इंसान एक अदारे के दरमियान भी हो सकती है, एक इंसान और एक मिशन के हवाले से भी हो सकती है। कोड डिपेंडेंस एक इंसान में बहुत सारे इंसानों के बारे में हो सकती है जो उसके इर्द गिर्द बसते हैं, और ये सबसे कॉमन फॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम यू आस्क फॉर इट है। ये प्रोग्राम बराह रास्त आप देखा करते हैं रोज़ाना 7 बजे विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बराह रास्त। ये दुनिया का वाहिद शो है जो कि एडिक्शन के हवाले से होता है, मेंटल हेल्थ के हवाले से होता है और बराह रास्त नशर किया जाता है, वो भी पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से और 4 मुख्तलिफ सेंटर से। आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो आज का ये जो प्रोग्राम है वो वैसे ही काफ़ी ख़ास हुआ करता है। हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप बानी हैं, सरबराह हैं विलिंग वेज के लिए। कोई 50 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हुआ एज एडिक्शन काउंसलर काम करते हुए। लाखों ज़िंदगियों को आपने बदला, कुछ को बराह रास्त, कुछ को इनडायरेक्टली, क्योंकि आपकी 11,000 वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपकी बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार काम ऐसा है कि जिससे डेली लोग इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं कि किस तरह से
جو ولنگ ویز کا کام ہے, جو ڈاکٹر صداقت علی کا کام ہے, وہ ان کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز کے لیے. آپ کو کوئی 11 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے, کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حماد رانا موجود ہوا کرتے ہیں. آپ کی امریکہ سے وطن واپسی ہوئی اور آپ آج دوبارہ جوائن کر رہے ہیں, اور آپ کے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ شو ادھورا محسوس ہو رہا تھا, تو اب جو ہے نا واپس جان سی پڑ گئی ہے. ابھی میں بھی جیٹ لیگ کے باوجود ادھر ڈائریکٹ پہنچوں. اور دیکھیں یہ ناظرین کو پتہ ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, اور سارا کچھ ان کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ میں تھے, آپ واپس آئے ہیں, ابھی واپس آئے ہیں, تو ساتھ ہی شو ہو رہا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک گانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آنے سے اس کے آئے بہار, جانے سے اس کے جائے بہار. اب یعنی کوئی آ رہا ہے بہار آ رہی ہے, جا رہا ہے بہار جا رہی ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ کسی انسان کی اتنی ویلیو, یا تو وہ کوئی خود بہت ویلیو والا ہے, یا پھر دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ کم ویلیو دیتا ہے. یہ سارا سلسلہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. انگریزی میں وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کو ڈیپینڈنس, یعنی جس کے اوپر ہم اکثر یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی, کو کے ورڈ کے بارے میں زیادہ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ کچھ پازیٹیو سی فیل کے ساتھ آتا ہے, جیسے کو ورکر یا کو ایجوکیشن, کو ریلیشن, کو آرڈینیشن. تو مشمالہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کو ڈیپینڈنس اصل تاثر جو ہے وہ کچھ اچھا نظر آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, دو لوگ مل بانٹ کے کچھ کرتے ہیں, یا کوئی یہ ڈپینڈ کرنا کسی دوسرے کے اوپر. تو یہ پھر مسئلہ اس کو کہنا, یہ تو کوئی کھلا تضاد ٹوٹل ڈپینڈنس تو پھر اچھی چیز نہیں ہے نا. دیکھیں جیسے ہم اپنے پریویس شوز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں جو ہیلدی ریلیشن ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک کے ڈپینڈ کرتا ہے. وہ انٹر ڈپینڈنس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ کچھ ایریا میں ہمیں ڈپینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ایریا میں ہمیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو بھی ہماری لائف ہے. لیکن آپ نے یہ جو بات کی نا, جو گانے سے آپ نے شروع کی, تو یہ تو ڈپینڈنس ہے نا. اچھا, اب ریلیشن شپ جو ہیلدی ہے وہ آپ کو پھر ایک تازگی اور خوشی دیتا ہے, ٹھیک. کو ڈیپینڈنس ریلیشن جو ہوتا ہے وہ تازگی اور خوشی نہیں دیتا, یعنی گروتھ نہیں ہے اس میں. یعنی اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ ایک بندہ ایموشنلی, سائیکولوجیکلی ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یونیلیٹرل ریلیشن شپ ہے, یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ نہیں ہے. تکلیف بہت زیادہ ہے. یعنی اس اصل کو میں نا کو ڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے امبیلنس والا ریلیشن شپ. اس میں ایک شخص دوسرے میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور دوسرا واپسی میں کچھ نہیں دے رہا. یہ جو امبیلنس ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی ریلیشن شپ ہوتا ہے جو پہلے آپ کو بہت خوشیاں دے رہا تھا. یعنی کو ڈیپینڈنس جو ہے, جسے ہم روگ کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں, تو یہ جو رشتہ ہے جب روگ بنتا ہے تو یہ پھر نیوٹرل سے روگ نہیں بنتا. ایکچولی پہلے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے جسے آپ بہت چیرش کرتے ہیں, جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, یا کوئی انسان جسے دیکھ دیکھ کے آپ جیتے ہیں, یا جس سے انٹریکشن جب بھی ہوتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, آپ کے اندر جذبہ ریلیز ہوتا ہے, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, خاص طور پر اس میں انرجی بہت اوپر جاتی ہے. جبکہ جو جذبے ایک اچھے ریلیشن شپ کے درمیان ہوتے ہیں, کو ڈیپینڈنس میں وہ اس سے بالکل الٹ ہو جاتا ہے معاملہ. یعنی سب سے جو اہم بات ہے کہ جو بندہ روگی ہوتا ہے تو اس کے اندر توانائی جیسے کھو جاتی ہے, انیشیٹو کھو جاتا ہے, اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. ایک طرح سے اس کو لو گریڈ کرونک ڈپریشن بھی کہتے ہیں. اس میں یہ پہلو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ اچھے ریلیشن کی میموری کا سلسلہ ہے. وہ جو اچھے ریلیشن شپ میں آپ تھے, جو بچپن میں انجوائے کیا ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ, یا کسی چیز کے ساتھ, یا کسی ادارے کے ساتھ, کسی آبجیکٹ کے ساتھ, جو آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ہوتا ہے, اور وہ فیملیئرٹی پیدا ہو گئی ہوتی ہے, وہ آپ کے سافٹ ویئر کا حصہ بن جاتا ہے, اور پھر مٹھی میں سے ریت کھسکنا شروع ہو جاتی ہے.
اور اس ریلیشن شپ میں ایک توازن سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، تو گلا شکوہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا شکایت کا انداز ہو جاتا ہے، پھر رد عمل کا لین دین شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی ریلیشن شپ بہت برا ہوتا ہے، اور پھر بیچ میں کبھی کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ منطق کی بنیاد پر نہیں چل رہا ہوتا، یہ جذبات کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ جذبات ہمارے بدلتے رہتے ہیں۔ تو جیسا پھر موقع ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ اس کا ایک اہم جذبہ ہے۔ ریلیشن شپ میں ویسے ہی خوبصورتی جذبات کی اپنی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ خوش ہو کے نہیں دیتے، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے بیکاز ہم آبزرو بھی کرتے ہیں یہاں پہ پیشنٹس کی فیملی کو، پیشنٹ پاس ہے تب بھی تکلیف ہی ہے ان کو، وہ بھی خوشی نہیں ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ پاس ہو باہر نہیں آتی، کو ڈپینڈنٹ پہ جیسے ایک ایڈکٹ کو جب ایڈکشن اس کے پیک پہ ہوتی ہے تو نشہ مزہ نہیں دے رہا ہوتا، نشہ کرنے سے بھی مصیبت ہوتی ہے، نہ کرنے سے بھی۔ تو ایموشنز تو انوالو میرا خیال ہے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، نہ ان کے پریزنس میں ان کو ذرا پلیئر مل رہا ہوتا ہے، نہ ان کی ایبسنس میں ان کو وہ تو ڈیفینیٹ تکلیف ہے ہی۔ وہ پریزنس میں ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے اور ایبسنس میں دوسری طرح کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک جیسی تکلیف نہیں چل رہی ہوتی۔ تو جب ایک قسم کی تکلیف سے دل گھبراتا ہے تو ہم اس سے نکلنے کے لیے دوسری قسم کی تکلیف میں جا پھنستے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ دوسری طرف بھی تکلیف ہی ہے، جیسے آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا یا آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ تو یہ جو روگی ریلیشن شپ ہے یہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ دوسرے جانداروں میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے جانداروں میں جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ٹوٹل ڈپینڈنس ہوتی ہے والدین پہ، جانوروں کی، پرندوں کی، اپنے ماں پہ خاص طور پر بہت زیادہ ڈپینڈنس ہوتی ہے، باپ پہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور یہ ڈپینڈنس جو ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، جیسے ان کے اندر کوئی ایک سافٹ ویئر ہے جو قدرت نے بھیجا ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ جب سافٹ ویئر ایکسپائر کر جاتا ہے تو ریلیشن شپ انڈیپینڈنٹ بھی ہے۔ شبنم کے قطروں کی طرح دھوپ پڑتے ہی غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ میں کون اور تو کون والا سلسلہ ہوتا ہے۔ پر انسانوں میں یہ ایک فرق ہے کہ ریلیشن شپ ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف نہیں جاتا جیسے جانوروں اور پرندوں میں جاتا ہے، یہ ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف جب جاتا ہے تو اس میں آگے اس نے انٹر ڈپینڈنس کی طرف جانا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اور جانور میں یہی تو بنیادی فرق ہے کہ دونوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بنا کے ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور ہوپ فلی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اولاد پہ پھر ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے، واپس اسی ڈپینڈنس والے فیز میں جانا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے ڈپینڈ کرتے تھے، اب والدین ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن تو یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس میں ایک پرابلم آ گیا ہے کہ آزادی ایک فینٹیسی کی شکل اختیار کر گئی۔ یورپ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ بچے آزادی کے نام پہ والدین سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی، قدم قدم پہ قوانین ہوتے ہیں، سڑک کہاں سے پار کرنی ہے، یا ٹیکسز پے کرنے ہیں، یا قوانین کے مطابق چلنا ہے، سیٹ بیلٹ باندھنی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں زندگی بہت سٹرکچرڈ ہے، آپ کو ایک خاص طریقے سے ہر موقع پہ ایکٹ کرنا ہے، جیسے کہ اسٹیٹ نے آپ کو پابند کر دیا ہے۔ لیکن اسی کا جو چھوٹا یونٹ گھر ہے وہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہوں، اور وہ انڈیپینڈنس ہر وقت سیکھ کرتے ہیں، اور وہ والدین سے بہت زیادہ یہ ناراض اسٹیٹ ہوتے ہیں۔ سکھاتی ہے ان کو سر، اسٹیٹ ان کو بتاتی ہے کہ 16 سال کے بعد 18 سال کے جب ہوگے تو آپ آزاد ہیں، اور یو آر آن یور اون۔ یہ بائی لا اس طرح ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ویئر ایز جو باقی زندگی کی چیزیں گزارنے کا طریقہ ہے اس میں ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے۔ قطار بنانی ہے آپ نے، قطار کو
توڑنا نہیں ہے, لائن نہیں اپنی لائن چینج کرنی ہے, اس کے اصول ہے, سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, ہارن بجانا ہے تو کیوں بجانا ہے. تو لیکن اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے جیسے کہ وہ اتنی کو ویلیو نہیں کرتے اس چیز کو. لیکن یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے, یہ جانوروں کی اور پرندوں کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ آزاد ہو جانا اور مڑ کے پیچھے نہ دیکھنا. انسانوں کی جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں ہے. جیسے آپ ایک سٹڈی جانتے ہیں کہ جو خوشی اور لمبی زندگی کا انحصار ہے ہارورڈ کی اسٹڈی, وہ باہمی تعلقات پر ہے. اہم جگہوں پر, سگنیفیکنٹ پلیسز میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں, اس کا انحصار اس بات پر ہے. تو انسان جو ہے جب وہ جانوروں کی طرح آزادی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں, تو آزادی کا مزہ تو پتہ نہیں وہ چکھتے ہیں یا نہیں چکھتے, لیکن اپنے خاندان سے, اپنے ماں باپ سے یا اولاد سے جو دوری کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ پاتے ہیں. تعلقات بھی سر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ تعلق نہیں, میرا ہوتا ہے پہلے اسٹیک ہولڈرز کا, فیملی کے ساتھ جسے یعنی جس کہا کے جاتا ہے. فیملی کے ساتھ تعلق ہوں گے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تعلق ہوں گے, میرا خیال ہے پھر اس کو معاشرے کے ساتھ تعلق بنے. دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں بہت سارے تجربات بھی کیے جاتے ہیں, اور پھر جب نقصان اٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ واپس سیدھے رستے پہ آنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ضد کی بات نہیں ہے. اب یورپ اور امریکہ میں یہ جو فیملی سسٹم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو ڈپینڈنس اور انڈیپینڈنس ہے, اس کے بعد فطری طور پر انسان اگر زندگی میں سکھ پانا چاہتا ہے تو اس کو انٹر ڈپینڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے. تو بندہ جو ہے وہ اکیلے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ازل سے انسان گروہوں میں, قبیلوں میں اس طریقے سے رہتا ہے, پھر انہوں نے گھر کا یونٹ بنایا, پھر ملک بن گئے. تو یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ترازو میں تول کے لین دین کو برابر کرو, لیکن سر جسے یہ جیت جیت کا تصور کہتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تو یہ سکھاتا ہے کہ اٹ از اے ون وے ٹریفک. پیرنٹس آر دیئر ٹو گیو, اور یہ اتنا ہماری ہڈیوں میں مت بن کے نہیں, لیکن پیرنٹس کہتے تو یہ ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن دل میں تو چور چور کرتے ہیں نا. مطلب اس میں رنج پیدا یہ ہوتا ہے ان کا. رنج تو پیدا ہوتا ہے نا. تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے تو کچھ نہ کچھ دکھڑے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اولاد جب یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ آپ ہمیں دیتے جائیں اور واپسی کی کوئی توقع نہ رکھے, تو معاشرے میں چونکہ نئے رجحانات ایک شور کی طرح برپا ہوتے ہیں, تو والدین تھوڑا سا چپ سے کر گئے ہیں کہ اچھا سب کہتے ہیں کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ جوان ہوتے ہی, تعلیم مکمل کرتے ہی والدین کو بھول کے کسی دور دیس میں سر چلے یہ جائیں. سکھایا ہم نے بھی تو ہوتا نا, ویری کنوینئنٹلی ہم نے یہ معاشرے سے سیکھ کے, بینگ پیرنٹس میں بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا رائٹ ہے. اصل میں یہ ایکسپلائٹیشن کی ایک قسم ہے کہ چونکہ ماں باپ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں, یعنی ہر اپنا ماں دل باپ حوالے کیا ہوتا ہے. اپنے بچوں کی چاہت میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بہت اسے انجوائے کرتے ہیں, اور بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے باولے ہو رہے ہیں اور یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے لیے. لیکن اگر وہ ریئلائز کریں تو اس چیز کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں انہیں جتنا نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ لیں. فرام دا بگننگ, اب ایک تو ہم بیماری کی بات کریں نا, اگر ہم نارمل ریلیشن شپ کی بات کریں تو سافٹ ویئر ایسے ہی بن رہے ہیں. یعنی پیرنٹس جو ہیں وہ اس تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے ود اٹ. پیرنٹس کا اینڈ یہی ہے, پیرنٹس نہ بھی کہیں, ہم جس بھی ریلیشن میں کہتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ ہی یہ کیے ہوئے ہیں کہ ریلیشن یعنی وہ پیرنٹ ہی نہیں ہو سکتا جو دکھی نہ ہو, جو ریزنٹفل نہ ہو. تو وہ ریئلائزیشن تو تب ہوگی نا جب آپ کے سامنے ماڈل ہے کہ یہ کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ایجوکیشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا. اچھا یہ تو ہم ایک نارمل سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا, اب پھر ایک ایب نارمل سچویشن آ گئی, یعنی بیماری کی سچویشن آ گئی کہ جس میں والدین کا جو بچہ ہے وہ بیمار ہے اور وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو وہ تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے, اور والدین جو ہے
वो ये समझ नहीं पाते कि नशे की बीमारी एक मुकम्मल बीमारी है और इलाज की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वालिदैन ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये किरदार की ख़राबी है जिसकी वजह से ये नशा कर रहे हैं। असल में नशा करने की वजह से किरदार की ख़राबी पैदा हो रही होती है, किरदार की ख़राबी से नशा पैदा नहीं हो रहा होता। आप देखें कि शराब को उम्मुल ख़बाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि शराब पीने से खबासतें या बुराइयां पैदा होती हैं। लेकिन लोग यूं समझते हैं कि जिस बंदे में बुराइयां और खबासतें होती हैं वो वो शराब पीता है। आगे जाके जब पीएचडी करना चाहता है तो फिर ये उसमें नशा शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल एक पैराडाइम है जिसे तब्दील करने की ज़रूरत है, ये अकीदा तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वालिदैन बावजूद इसके कि उनको पता होता है कि बच्चा नशे की बीमारी में है, वो नशे की बीमारी को नज़रअंदाज करके उसकी ज़िंदगी फिर भी सँवारना चाहते हैं और वो उसको किसी न किसी तरीके से एंगेज कर रहे होते हैं मुस्बत सरगर्मियों में। उसे कह रहे होते हैं कि पढ़ाई पे तवज्जो दो, उसे कह रहे होते हैं कि कामकाज सर पे तवज्जो उनको दो, जबकि वो एक बीमारी उसके जोड़ों में बैठी होती है, भट्टे में बैठी होती है, तो उसको तो बड़ा मुश्किल। नहीं, नशे की बीमारी का उनको नहीं पता होता सर, उनको सिम्टम नजर आ रहे होते हैं। वो सिम्टम उनको ये पता नहीं होता कि वो सिम्टम्स जो है वो नशे की वजह से आ रहे हैं। उनका जब ज़हन आप ये उनको बताते हैं और यहाँ ये ट्रेनिंग होती है फिर वो डिफरेंट हो उनका जाता है। ज़हन ये कहता है कि अगर हम किसी तरह इसकी ज़िंदगी संवार दें, एग्जैक्टली इसको मसरूफ़ कर दें, इसको तालीम में डाल दें, कामकाज शादी में डाल करा दें। दें, कारोबार करा दें, शादी करा दें, दूसरे मुल्क भेज दें, तो ऐसा कुछ करने से ये नशा छोड़ देगा। जबकि असल चीज़ है कि वो नशा पहले छोड़ेगा तो ऐसा कुछ कर सकेगा। तो ये गौर करने की बात यह है कि किसी में जब कोई बीमारी होती है ये तो बुनियादी नुकता है आप सर। इलाज की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन नशे की बीमारी में इलाज की बजाय आप कोई नताइज अच्छे पैदा करना चाहते हैं, आप अपने नए नए तजर्बात करना चाहते हैं, जबकि जो किरदार की खराबियां हैं वो नशे की वजह से उभरी होते हैं, रवैये की खराबियां नशे की वजह से उभरी होती हैं, क्योंकि ब्रेन जो है नशे के ज़ेरे असर वो रुकावट महसूस नहीं करता। जो बात नहीं कहने वाली बंदा वो बात भी कह देता है नशे के ज़ेरे असर। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह वालिदैन जो हैं वो जब बच्चों के मुंह से बुरी बुरी बातें सुनते हैं और बच्चे जो हैं अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे नहीं करते और उसके बावजूद माँ बाप से कुछ डिमांड्स करते रहते हैं, तो माँ बाप जज्बाती तौर पर अपने आप को मजबूर पाते हैं उन डिमांड्स पूरी करने के लिए। मंतक की रूह से उनको पता होता है कि ये गलत। नहीं सर, उनको पता नहीं होता कि वो जो डिमांड्स पूरी कर रहे हैं वो बच्चे की पूरी कर रहे हैं कि बीमारी की पूरी कर रहे हैं। जिस दिन उनको ये पता चल जाता है कि ये डिमांड जो है मेरे बच्चे की नहीं है, मेरा बच्चा अलहदा है, उसकी बीमारी अलहदा है, फिर एक छोटी सी डिमांड मेरी भी। ये फिर भी मुश्किल होता है अगर किसी को पता चल भी जाए ना, यानी हमने ऐसे भी Exact, केसेस बिल्कुल ठीक देखे हैं कि जो इमोशंस है ना वो पता चल भी जाए ना कि ये इट्स कमिंग फ्रॉम द इलनेस, तो ये बात हमने नहीं मानी, फिर भी हॉल उठते हैं कोडिपेंडेंसी में। यही ट्रेनिंग का हिस्सा है, यही इलाज का हिस्सा है। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये वालिदैन की, बच्चों की, और ये इससे शायद ऑडियंस में तसव्वुर आ सकता है कि ये जो कोडिपेंडेंस है वो वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक के बारे में बात होती है। ये भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी है कि क्या ये सिर्फ वालिदैन या बच्चे का कोई ताल्लुक का के दरमियान में कोई मसला है तो उसको कोडिपेंडेंस कहते हैं, या बाकी ताल्लुकात में भी कोडिपेंडेंस मौजूद होती है। लेकिन अगर एक वक्फा हम लें और फिर आएँ और यहाँ से बात आगे बढ़ाएं, तो हम एक वक्फा लेते हैं, बात यहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ताल्लुक तक महदूद है या बहुत सारे ताल्लुकात में कोडिपेंडेंस देखने को मिलती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए।
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। कोड डिपेंडेंस पे बात हो रही है। बातचीत में वो अक्सर वालिदैन के रिश्ते के बारे में, बच्चों के साथ ताल्लुकात के बारे में बात आई, तो मेरे ज़हन में ये आया कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि शायद ये ताल्लुक़, ये जो कोड डिपेंडेंस का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ माँ बाप और बच्चों के दरमियान मौजूद होता है। तो सर ये रहनुमाई फरमाइएगा कि ये कोई ऐसा है कि जो कुदरत ने ताल्लुकात बनाए, जो नेचर की तरफ से हैं, ये उनमें कोड डिपेंडेंस पैदा होती है, या कोड डिपेंडेंस किसी भी जगह पे किसी भी ताल्लुक़ में पैदा हो सकती है? कोड डिपेंडेंस बहुत वर्सेटाइल है, और दो इंसानों के दरमियान तो ये आमतौर पर देखने में आती ही है, लेकिन दोनों का इंसान होना ज़रूरी नहीं। कोड डिपेंडेंस एक इंसान और एक अदारे के दरमियान भी हो सकती है, एक इंसान और एक मिशन के हवाले से भी हो सकती है। कोड डिपेंडेंस एक इंसान में बहुत सारे इंसानों के बारे में हो सकती है जो उसके इर्द गिर्द बसते हैं, और ये सबसे कॉमन फॉर्म है। ये किसी चीज़ के साथ भी हो सकती है जिसने कभी ना कभी आपको मज़ा दिया था, जानवर के साथ भी हो सकती है, जिसने किसी न किसी मौके पे माजी में, इसमें एक का इंसान यानी कोड डिपेंडेंट का इंसान होना ज़रूरी है। वो जिस पे कोड डिपेंडेंट है उसका इंसान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई पेट भी हो सकता है। लिहाजा आप इसकी एक वाहिद शर्त ये आपके जहन में आती है कि जिस चीज़ ने भी, या जिस नज़रिए ने, या मिशन ने, या बंदे ने आपको कभी माजी में मज़ा दिया है, उस चीज़ को चेरिश करने का मौका दिया है, अच्छा आपको लगा है, आपको अंदर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी अगर फील हुआ है, तो फिर उससे आपको बाद में ये रोगी कैफियत का सामना भी हो सकता है। जैसे वो आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जो दिन, ये उनकी याद में होगी। अच्छा, ये मोहब्बत नहीं होती, ये कोड डिपेंडेंस है जिसको मोहब्बत का गलत तौर पर नाम दिया गया है। मोहब्बत वो होती है जो हियर एंड नाउ में होती है। मोहब्बत वो नहीं होती जो माजी में थी अब नहीं रही, वो ऑब्जेक्ट आपको अब मोहब्बत या मज़ा नहीं देती, लेकिन माजी में देती थी। उस मज़े की याद में जो तड़प है उसका नाम कोड डिपेंडेंस है, और उर्दू में हम उसे रोग कह देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, चूँकि माँ बाप की एंटिटी बहुत ज़्यादा है दुनिया में, माँ बाप और औलाद का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले पे होता है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में नज़र आती है। फिर आम लोगों का रिश्ता दूसरे इंसानों से, ये इनहेरेंट कई लोगों में, यानी कोड डिपेंडेंस का कुछ हिस्सा जेनेटिक भी है। मेरी एक पेशेंट ने बताया, जो कि एक बहुत बड़े ओहदे पे काम कर रही थी, और यानी बड़ी उम्र में पहुंची हुई थी, और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना था। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोड डिपेंडेंस जो है उसको दोनों रूप में देखा, और उन्होंने एक बात मुझे कही कि मैं जब टीनेज में थी तो मैं अपने घर के मुलाजमों के मोज़े धो के बहुत अच्छा महसूस करती थी। यानी घर के मुलाजमों के मोज़े धो के अच्छा महसूस करना, ये एक जिबिल्लत है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई भी जो तकलीफ़ में हो मैं उसको तलाश करूं और उसकी मैं मदद करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई अपना या इर्द गिर्द कोई शख्स तकलीफ़ में नज़र आता है तो आप मकदूर बर उसकी मदद करते हैं, लेकिन आप सुबह उठें तो आपकी तमन्ना हो कि आपके मनोरंजन के लिए कोई तकलीफ़ में हो, यानी किसी का तकलीफ़ में होना आपकी ज़रूरत बन जाए। मतलब पहले स्टार्ट एंजॉयिंग इट, मतलब बजाय इसके कि आप खैर की खबर मांगें, आप ये खबर मांगते हैं कि कौन है जो तकलीफ़ में है तो मैं उसको जाके तो कुछ। बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बात करते नज़र आएंगे और मुआशरा उनको बहुत
اپریشیٹ بھی کرتا ہے, درد دل والا بھی سمجھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیکیٹرک سمٹمز ہیں لیکن معاشرے میں بعض اوقات وہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. مثلاً کسی بندے کے اوپر بے پناہ بلا وجہ خرچ کری جانا, تحفے دے جانا, تو ایسا بندہ معاشرے میں پاپولر ہوگا کہ ان پاپولر؟ ظاہر ہے پاپولر. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ یہ جو خرچہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, کیا وہ افورڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں, کیا وہ ادھار لے کے کر رہا ہے, کیا وہ چوری چکاری کر کے کر رہا ہے, کیا وہ ناجائز آمدنی پہلے پیدا کرتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, ویلیڈیشن چاہتے ہیں. یہ تو پکی بات ہے نا کہ ہم اہم قرار پائیں, یہ ہماری ایک کوئی بنیادی سی جبلت ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں کتنا کامن ہے کہ مانگ کے لوگوں کی مدد کرتے. جی بالکل, چندہ اکٹھا کر کے. یہ جو ہے پچھلے کوئی چند 100 سال سے یہ چیز ٹرینڈ کتنا زیادہ پیدا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو لوگ پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ابتدائی افرینش سے, کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا اس میں سے کچھ حصہ وہ وقف کرتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے, تو وہ یہی کام دھندا شروع کر لیتا ہے کہ کوئی وہ چندہ اکٹھا کر کے تو اس سے پھر وہ دور پار کسی اور ملک میں جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا. ڈپینڈنس کی جیسے سلمان صاحب نے سوال کیا کہ یہ صرف پیرنٹس اور بچوں کا تعلق ہے یا اور رشتے بھی اس میں, تو آپ نے بڑے اچھے سے کہا کہ کو ڈپینڈنٹ کا انسان ہونا لازمی ہے, باقی وہ کسی چیز کے ساتھ بھی. تو ایک سیٹ جیسے ہم کسی بھی بیماری کے سمٹم سے اس بیماری کا ڈائگنوزس دیتے ہیں نا, تو اسی طرح سے کو ڈپینڈنٹ کا ڈائگنوزس بھی اس کے سیٹ آف سمٹم سے دیا جاتا ہے. ہر بیماری کی علامات ہوتی ہیں, اس کی بھی علامات ہیں, اور وہ جس پہ بھی فٹ ہو تو وہ پھر اس میں پہلا سمٹم یہ ہے کہ میری ضرورت سب کو رہے, یعنی نیڈ ٹو بی نیڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں. کہ کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ شکوہ کرتے دیکھیں گے کہ میری تو اب کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی گھروں میں بڑی بوڑھیاں جو بھی گھر کے نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں وہ اپنی پرواہ کیے بغیر صبح سویرے اٹھ کے کچن کو سنبھال لینا, ہائے ہائے بھی کرتے رہنا, تکلیف میں بھی رہنا, اور اس دوران قیاس میں اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا, شہید وفا سمجھنا. پیرنٹس میں جو ہے نا وہ بڑے پائی جاتی ہے وافر مقدار میں. کیا آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے گھر بنایا اور اس میں سب خاندان نے رہنا شروع کیا, اور ان کا بیٹا نوجوان باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے پاکستان میں, جبکہ ہر قسم کے تعلیم کے مواقع موجود ہیں, پر وہ باہر جا کے امریکہ جا کے پڑھنا چاہتا ہے, تو انہوں نے مکان بیچ دیا, قرضہ لے لیا اور اس کو وہاں بھجوایا. اور وہ یہاں سے ٹیک آف کرتے ہی والدین کو اس نے چشم تصور میں پیچھے چھوڑ دیا, اور وہاں جا کے تو ایک نئی زندگی بنا لی, نئی دنیا بسا لی. تو یہ جو ایک سوچ ہے جس میں ایک تو چاہت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ چاہت کے احساس سے محروم ہے. یعنی کو ڈپینڈنس میں ایک بندہ ایک طرف شہید وفا ہے تو دوسری طرف انتہا درجے کا سیلفش ہے کوئی بھی, جو کہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہید وفا بنا ہوتا ہے نا, وہ یہ بارہا اس کو کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں چاہتا ہوں کہ تو آسمان کا ستارہ بن جائے, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جب ملٹیپل ٹائم آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں اس بات پہ, تو وہ جنرل نہیں. یہ بنتا ہے جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جس کے اوپر کوئی دوسرا اس کے اوپر کو ڈیپینڈنٹ ہو اور وہ کسی اور چیز پہ؟ تو عام بات ہے نا, یہ تو عام بات ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے, اور وہ بندہ واپس اس بندے کے لیے کوئی اطمینان کا کام نہیں کر رہا, وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. بندہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. تو چین ریئیکشن ہے, یہ جو ایک چین ریئیکشن. لیکن اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں
اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں کامیاب لوگوں میں تو ان میں آپ کو انٹر ڈپینڈنس بہت نظر آئے گی. ان میں آپ کو یہ جو جیت کا تصور ہے کہ جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے چاہتے ہیں, جو دوسرے کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد مانگ لیتے ہیں, اور جب انہیں مدد کی دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد دے بھی دیتے ہیں. یعنی ون وے ٹریفک نہیں چاہیے. جی, اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے مدد لینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. سر ہم تھوڑا سا عجیب محسوس, اپنے آپ کو تھوڑا کمزور محسوس کرتے ہیں, تھوڑا انفیریئر محسوس کرتے ہیں, یہ کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس سے بھی طلبگار ہوں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہاں یہ پروگرامنگ ہے نا, جی اور اس کی وجہ جو ہے وہ ماضی بعید ہے. ماضی بعید میں صورتحال ایسی تھی کہ اپرچونٹیز سب کے پاس نہیں تھی اور زیادہ تر لوگ محرومیوں کا شکار تھے. تو جو لوگ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کر سکتے تھے تو ان کی تعریف کی جاتی تھی. اس طرح انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد کا لین دین ہوا اس کی بنیاد یہ پڑی کہ جس کے پاس ہے بہت کچھ وہ دوسروں کو دے دے, جتنا بھی اس کے پاس فالتو ہے وہ دے دے. ریٹرن لیکن اس نے سوچا کہ میں فالتو نہ دوں, جتنا میرے پاس ہے میں وہ دے دوں, اور اس سے اس کو بڑھائی کا ایک تاثر ملتا ہے اپنے بارے میں, سیلف امیج بہتر ہوتا ہے, دنیا بھی تعریف کرتی ہے. ہم لوگ دنیا کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے گاڑی دنیا کی مرضی کی خریدتے ہیں کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ ہاں جی کیا بات ہے ان کی. ہم کپڑے دنیا کے لیے اچھے سے اچھے, قیمتی سے قیمتی پہنتے ہیں. ہم قیمتی پرس خریدتے ہیں کہ دنیا دیکھے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم دنیا پہ کس قدر خرچ کرتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. لیکن اپنی ذات کو اگنور کرنا, نظر انداز کرنا, یہ کس قدر عام ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے عین چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, اسی طرح انسان عین اپنی ناک کے نیچے جو انسان ہے اس کا خیال نہیں کرتا. یہ بڑا ایک سیلف لیس قسم کا کوئی انسان پریزنٹ ہو رہا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کہ بڑا اچھا سا دل رکھتا ہے یا سیلف لیس ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے دوسرے کے لیے خیر ہو. اور تو اس میں کوئی ڈانٹنا ڈپٹنا غصہ وہ تو یقینی طور پہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ وہ واپسی میں کچھ نہیں چاہتا. انویٹیشن ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے والدین کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ایسا ایکچولی میں نہیں ہوتا. جو ڈیزائن ہے نا ہیومن بینگس کا وہ واپس چاہتے ہیں. کیسے غصہ ہے اس مزاج میں؟ دیکھیے ہمارا برین جو ہے نا, میں مائنڈ کی بات نہیں کر رہا, میں برین کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو برین ہے وہ خسارے کو بہت برا سمجھتا ہے, اور ہمارے دماغ میں یہ ججمنٹ چلتی رہتی ہے دوسرے کے ساتھ جو لین دین میں کہ کہیں مجھے خسارہ تو نہیں ہو رہا. ایک طرف تو ہمارا برین جو ہے اس کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ خسارے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور الارم بجاتا ہے. دوسری طرف جو ہمارا مائنڈ ہے اس کی جو پرورش ہے وہ ایسے کی جاتی ہے کہ تم نے وفا کا پتلا بننا ہے, تم نے خسارے کو برداشت کرنا ہے, تم نے قربانی دینی ہے اور تم نے اثار کرنا ہے. یہ ہمارے سافٹ ویئر ہیں, ہمارا ہارڈ ویئر اس کو نہیں مانتا. ہمارا ہارڈ ویئر ایکویلٹی کو مانتا ہے. ہمارے جو دیکھیں ہماری جو باڈی ہے اس کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ ہومیوسٹیسس ہے کہ ہمارا جسم ٹیمپریچر کو برقرار رکھنا چاہے گا, اور اگر نہیں رکھ سکے گا تو پھر وہ بیمار ہے. ہمارا جسم جو ہے بلڈ پریشر کو, شوگر کو اور آکسیجن لیول کو, ہر چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. ہمارے خون میں ہزاروں اجزاء ہیں اور ہمارا جسم انتہائی ایفیشنسی سے اس کے اندر تمام اجزاء کو بیلنس کر کے رکھنا چاہتا ہے. بیلنس نہیں ہوتا تو اور جب وہ بیلنس نہیں ہوتا تو ہمارا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ خسارہ نہیں چاہتا, وہ ون ون میں یقین رکھتا ہے. ہمارا جو اینیمل برین ہے یا جو وہ برین ہے جو ہمارے جسم کے اندر کے نظام چلاتا ہے وہ بہت ون ون چاہتا ہے. لیکن
ہم اس کے اوپر سپر امپوز کرتے ہیں ایسی لرننگ. ہسٹری میں خاص طور پر ایسا ہوتا رہا. اب تھوڑی چینج آ رہی ہے. اب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بات 50 سال پہلے سے یہ بات کبھی نہیں کہی جاتی تھی کہ اپنا خیال رکھیے گا. اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ خود کہے کہ میں اپنا بہت خیال رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ خود غرض ہے جو اپنا خیال رکھتا ہے. اپنا خیال رکھنا تو کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے. اپنے لیے جینا تو کوئی جینا ہی نہیں ہے. جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے. اور یہ سارا سپر امپوز سافٹ ویئر جو کہ ایکچولی میل ویئر ہے, ہمارا برین اس کو نہیں مانتا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ 3 4 5 سال کے بچوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے مبرہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل تم نے مجھے چاکلیٹ دیا تھا تو آج یہ تم مجھ سے یہ ٹافی لے لو. یہ فلاں چیز کل میں نے تمہارا پین یوز کیا تھا تو آج تم مجھے اپنی کتاب دے دو. تو بچے جو ہیں آپ دیکھیے کہ وہ برملا ایک لین دین میں انٹر ڈپینڈنس رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کی ماں ان کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے, نہیں ایسے نہیں کرتے, کسی کو دیتے ہوتے ہیں چیز. وہ ماں اس کا جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا شروع کرتی ہے تو بچہ اپنے اندر کی جو فطری ایک خواہش ہے جو کہ اس کے برین سے ابھر رہی ہے تو بچہ اس کو سپریس کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ چیز کرنا چاہتا ہے کہ جس سے دنیا اسے کہے کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو, کیونکہ ہم نے الفاظ ایسے بنا رکھے ہیں اس چیز کے لیے. پین کا باعث بنتی ہے نا کہ ایک چیز ڈیزائن ایسے نہیں ہوئی بھی. آپ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ نے لین دین کی پالیسی کو فالو کرنا ہے, لیکن سافٹ ویئر ایسا ہمیں مل جاتا ہے. ایون یہ سوچنا بھی ایسا فیل ہوتا ہے. میں نے بہت دفعہ پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میرے ذہن میں ایک دفعہ ایک والدہ نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی ہوں, بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری لائف میں مجھے بھی کچھ چاہیے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کہوں گی تو میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں, میں ایک اچھی وائف نہیں ہوں, تو اور اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کہ ہمارا برین چاہتا ہے کہ انصاف ہو, لین دین میں برابری ہو, لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے اس میں یہ چیز انفیوز کر دی جاتی ہے, بھر دی جاتی ہے کہ نہیں تم نے اپنی بات نہیں کرنی, یہ اچھی بات نہیں ہوتی, تم نے دوسروں کی بات کرنی ہے, تم نے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا خاتون کی کہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ ٹین ایج میں اپنے گھر کے ملازموں کے موزے دھونا اور ان کے چھوٹے موٹے ایسے کام کرنا بہت اچھا سمجھتی تھی. آپ بھی علاج میں شامل ہیں, آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کس کی پٹائی نہیں کی. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ذرا سی بات پہ پٹائی کا نشانہ کون کون بنا؟ سر گھر میں تو کوئی بچہ نہیں تھا, مطلب کوئی فیملی ممبر نہیں تھا کہ جو بچہ ہو. ایون باہر کی ایپیسوڈز بھی ملتی ہیں, یعنی جن دفاتر میں وہ بطور افسر کام کرتی رہیں وہاں باوجود اس کے کہ ہر وقت درد دل دور اور نزدیک کے انسانوں کا ان کے دل میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتا ہے, لیکن کسی بھی بندے کو برا بھلا کہنا, مار پٹائی کرنا, دھکم پیل کرنا, وہ ان کا یعنی بہت روٹین کا ایک ڈسپلے ہے. اس پہ نا جو سب سے اور یہ زیادہ بیماری ہے, میں انہیں برا نہیں کہہ رہا, یہ ایک بیماری ہے جو کہ یہ شکل اختیار کر کے جب سامنے آتی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو برا بھلا بھی کہتے ہیں, مار پٹائی بھی کرتے ہیں, پھر دکھ درد میں ساتھ بھی دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دل دے بڑے اچھے ہیں. کیونکہ ان کا ایک پرسونا ایسا بنا, یعنی ان کی ورک پلیس پہ بھی, کہ یہ ایک دبنگ لیڈی ہیں کہ انج تو ہونا چاہیے, بٹ اور ان کے جو ان سے اوپر پوزیشن پہ ہیں وہ بھی انہیں کو فالو کرتے ہیں کہ ایز تو ذرا بچ کے کہ اگر ان کے موڈ کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو وی ہیو ٹو پے. اصل میں اتنا آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو بھی رشتہ ہے اس میں کسی بھی قسم کا مدد کا یا دیگر لین دین برابر ہونا چاہیے. اس میں
इतनी रॉकेट साइंस कौन सी है? सर कैसे हो लेकिन सकता है? बराबर जब होती है, मदद का लेन देन जब बराबर होता है, तो फिर किसी पे कोई एहसान नहीं होता। हम चाहते हैं एहसान के बोझ तले दूसरे को दबा के क्रश कर दें। हाँ, महान महान ख्वाहिश है ना उसको, थोड़ा मुझे अच्छा, लगता है लेट ये गो देखें ना, करने ये अजीम बनने की ख्वाहिश, ये मुमताज़ होने की ख्वाहिश, ये बच्चों को कहते रहना कि तुमने अव्वल आना है, अव्वल से कम कबूल नहीं है, और अपने बच्चे को कहना कि बाकी क्लास के जो दर्जनों बच्चे हैं तुमने उनको पीछे छोड़ उछाड़ दो। देना है। हालांकि हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि तुमने अपनी सलाहियतों को उजागर करना है, कता नज़र इसके कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी जीन्स हैं, तुम्हारी अपने वसाइल हैं, तुम्हारी अपनी सलाहियतें हैं। इतना हौसला किधर से आया सर? मैं एक और केस की आपसे थोड़ी सी डिस्कस करती हूँ। जो आपने कहा कि बच्चों को हम सिखाते हैं अव्वल आना, तो काफ़ी तकलीफ़ में वो बच्ची थी और उनको हमने हेल्प किया और बड़े अच्छे से वो कॉन्फिडेंस उन्होंने पकड़ा, अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने। और जैसे ही वो स्टेबिलिटी में आई, अपनी एक रूटीन में आई, तो अब उनकी जो वालिदा हैं उनको ये फ़ील होता है कि अब इसको पढ़ना भी चाहिए। और मैं उनको फ़ीडबैक देती रहती हूँ कि इस पे थोड़ा सा ना ज़रा हाथ हौला रख दें, बट उनको लगता है कि नहीं, पीछे रह ये जाएगी। एक Wastage of नीड time। है, पीछे रह जाएगी। नाउ शी इज़ डूइंग बहुत अच्छे से, तो इसको तो हम कंप्रोमाइज़ किसी तौर पे नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि जब किसी को जिस्मानी बीमारी होती है तो हम उसे गुंजाइश देते हैं उसकी जिस्मानी हैसियत के मुताबिक या बीमारी के मुताबिक कि काम में कोई कमी बेशी हो जाए। हम उसके साथ नई गोल सेटिंग कर लेते हैं कि इसके सेहत के जो मसाइल हैं उसके साथ इसका जो जॉब है या जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको कैसे तब्दील किया जाए। सही। लेकिन ज़हनी इमराज में हम ये समझते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन या जो इम्तियाजी हैसियत आप किसी बंदे के लिए डिज़ाइन करते हैं उसे कायम रहना चाहिए। यानी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है साइकेट्रिक इलनेसेस के इलाज में कि अगर आप किसी के बाइपोलर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप किसी के स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज कर रहे हैं या एडिक्शन से निकाल रहे हैं, जिसे मूड और मिजाज का डिसऑर्डर भी था, तो उसके लिए जो गोल सेट किए गए थे अच्छे दिनों में सो कॉल्ड, उन गोल्स को रिविज़िट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता और तवक्को ये रखी जाती है कि वो उसी तरह छलांगे लगाता हुआ वो तमाम के बाद ख्वाब नए सिरे से फिर बुनने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। है ना। ज़िंदगी में जब प्लान ए में ख़राबी पैदा होती है प्लान बी की तो तरफ प्लान बी की तरफ जाते हैं ना। नहीं कि आप वो जो ख्वाब देखे हैं तो आप नए ख्वाब बनाने पड़ेंगे। नहीं, रियलिस्टिक होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। मतलब आप देखिए, अब असल जैसे- में तो मसला ही कोई नहीं। आप नहीं देखिए, जैसे कोई बंदा है जो कि 25 साल की उम्र में किसी पेशा वराना तालीम के अख्ताम पर अपनी ज़िंदगी में कारोबार करता है या जॉब करता है, तो जाहिर बात है 25 साल की उम्र में वो इल्म से लबालब भरा हुआ है और एनर्जी उसकी पूरी फुल स्विंग पे है और चतर चलाकियाँ भी उसमें बहुत है और वो बहुत ही पुरजोश होकर अपने लिए गोल सेट करता है। उस वक्त वो ये सोचता है कि जैसे उसकी एनर्जी अब है वैसे ही उस वक्त होगा। ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि उसने आगे बड़ी उम्र का तजर्बा नहीं किया होता, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बुढ़ापा होता ही नहीं। यानी किसी नौजवान के दिमाग में बुढ़ापे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई नहीं होता। वो बुढ़ापा देखा नहीं होता। दूसरों के अंदर उसने देखा होता है बाहर से, और अपने बारे में वो अपने अंदर से उसने कभी बुढ़ापा नहीं देखा होता। लेकिन जब वो वाकई बड़ी उम्र को पहुंचता है तो वो अपने अंदर बुढ़ापे की एक जो महसूस करने वाली चीज़ है वो उसको देख लेता है। अब मुझे बताइए कि 25 साल की उम्र में फुल एनर्जी के साथ किसी ने ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया और उसकी चतर चलाकियाँ भी बहुत हैं,
اور وہ اس کام کو جو وہ کر رہا ہے کرنا بھی جانتا ہے، تو وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہوا سمجھے 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا۔ اب 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی اب انرجی جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، اور انرجی نیچے جانے کے علاوہ چتر چلاکیاں بھی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو مصیبت میں جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ نکلنا کیسے ہے، اس میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ اکثر بچے چتر چلاک ہوتے ہیں اور ماں باپ سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ میں اتنی چلاکیاں نہیں ہوتی کہ وہ چتر چلاکیوں سے بچوں کو کوئی چکر بازی کر سکیں ان کے ساتھ، بچے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر چتر چلاکیاں بہت ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جب کوئی بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر انرجی تو کم ہو گئی، چتر چلاکی تو کم ہو گئی، لیکن تجربہ، وزڈم، زیادہ تعلقات، نو ہاؤ، ہر چیز بڑھ گئی نا، تو وہ اس کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ انرجی کم ہو گئی ہے، اس کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ چتر چلاکیاں کم ہو گئی ہیں۔ اس کی بجائے اس سے زیادہ قیمتی اثاثے اس کی زندگی میں جمع ہو گئے، یہی چیز لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح انرجی کا مظاہرہ کرے، چاہے اس کے لیے اس کو چائے کافی پینا پڑے، یا اس کو الکوہل لینی پڑے، یا اس کو آئس کوکین کرنی پڑے۔ تو جتنے تاریخ میں کامیاب لوگوں پر آپ نظر ڈالتے ہیں، جو سائنسدان بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، اور زندگی میں اعلیٰ مقام بھی انہوں نے پایا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 50 60 70 سال کی عمر کے بعد ان کا بڑا برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم میں کم انرجی ہے، تو ہم نے اب انرجی پہ بھروسہ نہیں کرنا، عقل پہ اور تجربے پہ بھروسہ کرنا ہے، اور دوسرے انسانوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور کام کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے۔ اب 50 سے جب وہ 75 کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں انرجی کچھ اور کم ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہیلتھ کو مینٹین کریں، چتر چلاکی تو اب زیرو ہوگی۔ اب ان کو پتہ ہوگا کہ کوئی کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ اس طریقے پہ چلنا چاہیں گے، اور وہ ایک انسپائر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ڈیلیگیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، جس سے کہ پروڈکٹیویٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں جو پروڈکٹیویٹی تھی وہ تو بہت کم تھی، 50 میں اس سے کچھ زیادہ تھی، تو 75 سال کی عمر میں پروڈکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں کی زندگی میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سب سے جو پروڈکٹیو زندگی ہوتی ہے وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پھر بہترین پروڈکٹیو زندگی ہوتی ہے وہ 70 سے 80 سال تک ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر سے 50 سے 60 سال، باقی سب نیچے سر ہی۔ یہ تو ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس آپ کہہ رہے ہیں نا، فزیولوجی جس طرح آتی ہے، لیکن جو ڈیزیز کا شکار ہیں ان کے لیے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ دیکھیں جس طرح ایک کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو جب تک اپنے ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کیسے کر سکے؟ تو پہلا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اپنی ڈائبٹیز کو ڈیل کرنا ہوگا، نہ کہ پہلا کام اس کو ڈاکٹر بننا ہوگا یا انجینئر بننا ہوگا یا سائنسدان بننا ہوگا۔ جب تک وہ اس پہ، اسی طرح جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے، وہ جب تک ایڈکشن پہ قابو نہیں پائے گا تب تک تو وہ کوئی باقی کام نہیں کر سکے گا، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھو نا، ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح بات اپنے کلائنٹ کو یا مریض کو بتا دے۔ اچھا، ڈاکٹر عام طور پر اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اگر میں صحیح بات بتاؤں گا تو یہ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، یہ مجھے قابل نہیں سمجھیں گے۔ اب مجھے بتائیے، جو ڈاکٹر اتنا ٹیمڈ ہو اور اتنا خوفزدہ ہو تو اس نے کسی کی کیا خدمت کرنی ہے؟ جو ڈاکٹر صحیح خبر صحیح طریقے سے بریک نہیں کر سکتا وہ گمراہ ہی کرے گا اپنے مریض کو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح خبر بریک کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے جو مریض ہیں وہ ایکلیمیٹائز کر جاتے ہیں، اس خبر کو مان کے اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو ڈائبٹیز ہے اور آپ اسے ٹچ آف ڈائبٹیز کہتے ہیں تو وہ گمراہ ہی رہے گا، وہ پیچیدگیوں کا شکار ہوگا، اور اس کا جو ڈاکٹر اس کو جو بے چینی سے بچا رہا تھا وہ اس کا جو ہے تباہ کن نتیجہ پیدا ہر کرے چیز گا۔ کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری سیگمنٹ کی طرف جو جانا ہے تو اس کے لیے ایک وقفہ چاہیے۔ ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ کو ڈیپینڈنسی
کہ جس انسان پہ کوئی کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے پہ کو ڈیپینڈنٹ ہیں، یا وہ اس کی خواہش اور منشا کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کو بھی اس چیز سے پرابلم ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس بالکل کے پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے اس سچویشن کو. جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر کو ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ تو اس کو کٹ پتلی کی طرح نچاتا ہے. وہ خود ہی اس کو مجبور کرتا ہے کہ تم تھوڑا مجھے برا بھلا کہو، اور اس کے کہنے کے مطابق اسے برا بھلا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو پھر برا بھلا کہنے والا گلٹی فیل کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اب تم گلٹی فیل کر رہے ہو تو تم اگر گلٹ سے نکلنا چاہتے ہو تو میرے لیے یہ کرو. اور پھر کو ڈیپینڈنٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو منطق کے خلاف ہوتا ہے، جو اس کے اصول کے خلاف ہوتا ہے، جو اس کی انٹیگریٹی کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے جذبات کی طاقت آندھی کی طرح اس کو گھسیٹ کے اس جانب لے جاتی ہے کہ وہ سارے کام کرتا ہے جس سے وہ کئی عرصے سے منع کر رہا تھا، پھر وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا اور پھر یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے. شروع کیا جو پروگرام تو وہ مسئلے کے ساتھ کیا، ختم کریں گے حل کے ساتھ کہ یہ جو کو ڈیپینڈنس ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ کو ڈیپینڈنس کا شکار رہتے ہیں، اب وہ کو ڈیپینڈنٹ شخص کرے کیا؟ سر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ول پاور کا استعمال نہ کرے. یہ جو اسکل پاور کرے. ول پاور ہے جسے پینیسیا سمجھا جاتا ہے، امرت دھارا سمجھا جاتا ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو تو ول پاور ڈال دو. تو ول پاور جو ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، انسان خالی جیب ہو جاتا ہے، فقرا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ول پاور غائب بھی ہو جاتی ہے. تو یہ قابل بھروسہ چیز نہیں ہے. قابل بھروسہ چیز جو ہے اور ڈویبل چیز جو ہے وہ سیلف کیئر ہے. یعنی اگر کو ڈیپینڈنس ہے تو وہ نیند کو ٹارگٹ کرے کہ نیند میں نے پوری کرنی ہے، اور بستر پہ لیٹ کے نہیں سوچنا. اگر سوچ آئے تو بستر چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنی دفعہ ایسا کرنا پڑے. تو سب سے اہم چیز ہے کہ نیند جو ہے ایک اپنے طور پر ہی انسان کے جسم میں جو اچھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ آرام کرنے سے آتی ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ایک ورک شاپ بھی ہے. اگر ہم اس ورک شاپ کو کام کرنے کا موقع دیں تو وہ ورک شاپ بہت اچھا کام کرتی ہے، ریپیئر کر دیتے. اور دماغ کے لیے وہ ورک شاپ اس وقت بہت بہترین کام کرتی ہے جب کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دماغ نہیں سو رہا ہوتا، دماغ تو جاگتا رہتا ہے، وہ تو اب ایک پرماننٹ ڈیوٹی پہ ہے، لیکن سونے سے اس کو کچھ ریلیف ملتا ہے اور دماغ جو ہے اپنے آپ کو ایک ریپیئر کے پروسیس میں سے گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو سیلف کیئر میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے، جو ہر پرائمری کرونک پروگریسو النس میں بھی ہے اور کو ڈیپینڈنس میں بھی ہے، کہ آرام کرے اور سوئے، اور اگر نیند نہ آئے تو کم از کم آرام کرے. یہ سیکنڈ فیڈل ہے کہ آرام تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے، نیند بعض اوقات اڑ جاتی ہے، تو سلیپ ہائیجین پہ کام کرنا، نیند کو بہتر بنانے کے طریقے سیکھنا، یہ انتہائی اہم ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا. اب دیکھیں ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو ہمارا چلنے پھرنے کو دل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایبڈومینل بریدنگ کرنے سے ہمیں بے چینی ختم ہوتی ہے،
اور ہمیں ڈپریشن ختم ہوتی ہے اور ہمارا جو ریسیٹ بٹن ہے موڈ اور مزاج کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہاتھ پاؤں ہلانا، میں جم کی ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا. ہر گھنٹے کے بعد اگر 5-7 منٹ آپ پیدل چلتے ہیں اور اگر بیٹھ کے کوئی کام کرنا ہے آپ نے تو موقع نکالتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑا بہت آپ چل پھر بھی لیں، چاہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے ہی ہو. تو جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہماری انرجی بحال کرتے ہیں. جیسے ہماری انرجی آرام کرنے سے بحال ہوتی ہے تو ہماری انرجی کام کرنے سے بھی بحال ہوتی ہے. اگر ہم صرف آرام شروع کر دیں تب بھی انرجی ختم ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہے کہ ہمارا فیول کیا ہے. ہمارا فیول بڑا خراب ہو گیا ہے پچھلے 40-50 سال سے. آپ اگر دیکھیں کھاتے تو کیا ہیں؟ کھانا اس قسم کا رواج ہو گیا ہے کہ جس میں آپ تجربہ اگر کر کے دیکھ لیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دال روٹی کھائی ہے تو آپ کی انرجی اوپر رہے گی، لیکن اگر آپ نے پروٹھا اور مٹن کڑھائی کھائی ہے تو اس کے بعد آپ کام کاج کے لائق نہیں رہیں گے. اگر آپ نے کوئی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، مٹھائیاں کھائی ہیں یا پزا کھایا ہے تو آپ کی انرجی ڈاؤن رہے گی. لیکن اگر آپ پھل، سبزیاں اور دالیں اور اناج یا اس طرح کی چیزوں میں ہیں دلچسپی رکھنے والے تو آپ کی انرجی جو ہے وہ تو فیول بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا کھانا کھائیں جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. اچھا، اب یہ اس کے لیے کوئی ول پاور کی اتنی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تھوڑی اسٹڈی کر لیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا نفع نقصان کہ اگر مجھے کام کرنا ہے تو پھر مجھے اس کے لیے اپنا فیول صحیح رکھنا ہے. چوتھی چیز ہے تعلقات کی بات، جسے ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ دوسرے میرے ساتھ رکھیں نا اچھے تعلقات، مجھے کیا ضرورت ہے. اصل میں یہ ہم سب کی پرسنل ضرورت ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. لیکن کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اچھے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً جب ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو یا ہمارے پاس کوئی عہدہ ایسا ہو کہ ہر طرف سے سلوٹ پڑ رہے ہوں. تو ہمیں لگتا ہے دوسرے لوگوں کی مجھے کیا ضرورت ہے. اگر ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، عالم فاضل ہیں، تو ہمیں لگتا ہے لو میں تو اتنا عالم فاضل، یہ لوگ کیا بیچتے ہیں میرے آگے. تو کوئی نہ کوئی کیڑا ہوتا ہے جو کہ انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے کیڑے کا پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو تعلقات جو ہے خراب کرنے والا جو کیڑا ہے، اگر ہم اس کو نکال باہر پھینکیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتری آئے گی. اچھا، یہ 4 چیزیں جو ہم کر لیں کہ دنگا فساد نہ کریں اور ہم تھوڑی ورزش کر لیں اور نیند پوری کر لیں اور کھانا پینا صحیح کر لیں تو کوڈپینڈنسی یا روگ کا جو 80% اس کی جو چوٹ ہے، جو امپیکٹ ہے، وہ کھو جائے گی. اور باقی جو 20% ہے اس کے لیے آپ ول پاور یوز کر سکتے ہیں. اور ول پاور کس مقصد کے لیے یوز کریں گے کہ جذبات پہ نہیں چلنا، ہمیشہ منطق پہ چلنا ہے، پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرنسپل سینٹر ہونے کی بجائے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو رہے ہیں تو وہ جو پہلے میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ فوراً آرام کرنا شروع کر دیں، انرجی بحال کرنا شروع کر دیں، تعلقات کے اوپر تھوڑی توجہ دیں، کھانا پینا صحیح رکھیں، کوئی تھوڑی ورزش کریں، تو بہت جلد آپ کے جو جذبات آپ کو مغلوب کر رہے تھے وہ آپ کے اوپر سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے اور آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے اور آپ کو ڈپینڈنسی سے نیچرلی باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا الگ کر کے اپنے دماغ پہ توجہ دیں کہ آپ کا دماغ کیا چاہتا ہے. آپ ڈیپ ڈاؤن سوچیں کہ کیا آپ دوسروں سے وہی چاہتے ہیں جو کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں، یا آپ اثار کے پتلے بنے رہیں گے، آپ قربانیاں دیتے رہیں گے اور پھر اندر ہی اندر سڑتے بھی رہیں گے، کڑتے بھی رہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ بر وقت ہی جو انٹر ڈپینڈنس ہے اس میں ترازو کے پلڑے برابر رکھنا شروع کر دیں. کوئی انسان بھی یعنی ان کچھ پیرامیٹرز کو فالو کرے تو یقینی طور پہ وہ جب اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھ جائے گا تو کو ڈپینڈنس تو ان اینی کیس وہ کم ہوگا. اچھا، اس میں سب سے جو آسان ہے نا وہ کہاں سے شروع کریں؟ یہ جو 4 چیزیں بھی میں نے بتائی ہیں، اگرچہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ نیند ہے، لیکن زیادہ آسان جو شروع کرنا ہے نا وہ چلنا پھرنا ہے.
یہ اس میں کوئی بھی بندہ اتنی مشکل محسوس نہیں کرتا کہ وہ اٹھ کے تھوڑا بہت واک کر لے. واک سے مراد کوئی 40 منٹ روز کی واک شروع میں نہیں ہے، بلکہ واک سے مراد یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد 1-2 منٹ چل پھر لے. اوپر کی منزل میں گئے، نیچے پانی لینے چلے گئے، یا کچھ کام کیا. چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ملازموں کو اگر آواز نہ دیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تعلقات جی یہ کسی صوفے پہ یا بیڈ کے اوپر کہ جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بس ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور تعلقات کے بارے میں یہ بہت ہی امبیلنس ہے کہ کہیں تو آپ صدقے باری جا رہے ہیں اور کہیں جو ہے آپ بہت اظہار ثانی کر رہے ہیں، بہت تکلیف دے رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی زندگی میں دونوں پرت مل جائیں گے کہ کہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے ہیں، بہت تعلق رکھتے ہیں، صدقے باری جاتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا دور کا نزدیک کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن جن کے ساتھ گہرا، بہترین اور بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت لاپرواہی برتتے جو ہیں. سر اور اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا وہ کیسے دوسرے کے ساتھ کرے گا؟ لیکن ایسا آپ عام دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہیں غیروں کے ساتھ بہت زیادہ یعنی ایک طرح سے قربانیوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک اپنے جو خون کے رشتے ہیں یا جو اپنے معاہدے کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اس کا جو ٹال ہے وہ روگ کی شکل میں اندر ہی اندر پلنا شروع ہوتا ہے. کا اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. اور یقینی طور پہ یہ جو پروگرام ہے وہ کسی بھی کو ڈیپینڈنٹ کو اس کے اصل سمٹمز کی پہچان اور اس کا حل جو ہے وہ سکھا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ مشمل، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ، بلکہ اس سے پہلے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت شکریہ کہ یہ جو پروگرام آپ تک پہنچتا ہے بلا ناغہ ڈیلی، تو اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کافی رول ہے. گھر سے شکریہ کرتے آتے ہیں اور شکریہ کرتے ہی گھر چلے جاتے ہیں. کتنی پیاری بات. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ریگولر. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.